आसाब शिकन इस जंग के आखिरी चंद घंटे बाकी हैं। 24 नवंबर ज़ाहिर है कुछ घंटों बाद 24 नवंबर का आगाज हो जाएगा, लेकिन जो लोगों ने निकलना है वो तो ज़ाहिर है सुबह के टाइम निकलेंगे। तो देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है। और तहरीक इंसाफ मुसलसल उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, वो नजर रखे हुए हैं, और हिकमत अमली वो कोई तब्दील भी कर सकते हैं और हुकूमत को कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं। गो के हिकमत अमली प्रोटेस्ट के हवाले से चेंज हो सकती है, लेकिन इस लम्हे तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी मैं अगर आपको टाइम भी बता दूं तो 8:22 हैं, तो इस वक्त तक कोशिशें जारी हैं, राब्ते जारी हैं कि किसी तरह से 24 की कॉल जो है वो मौखर हो जाए, वापस ले ली जाए। एक तरफ हुकूमत ने इंतजामात अपनी तरफ से मुकम्मल कर रखे हैं, पूरा पंजाब बंद है, पूरा इस्लामाबाद बंद है, पूरा रावलपिंडी बंद है। अच्छा, एक चीज मैं आपको शुरू में ही बता दूं, देखें इस जंग का पहला मरला मैंने कल हमारे दोस्त फैसल अब्बास खार को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने ये बताया था, और फैसल अब्बास खार जो है वो GTV के लिए रिपोर्ट करते हैं और डी चौक से मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। तो उनको मैंने कहा था कि ये आसाब की जंग का पहला मरला जो है वो इमरान खान जीत चुका है। क्या होता है, देखें इमरान खान ने कहा 24 को फाइनल कॉल, इमरान खान ने कहा लोग निकलेंगे, नून लीग ने कहा, दरबारियों ने, खुशामदियों ने, तबलचियों ने कहा नहीं निकलेंगे। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात कि नहीं निकलेंगे। क्यों? वो कहते हैं इसलिए नहीं निकलेंगे, अदालत हमारे साथ है, निजाम हमारे साथ है, इदारे हमारे साथ हैं, मीडिया हमारे साथ है, सब हमारे साथ हैं, तो ऐसी की तैसी कौन निकलेगा। चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि कोई नहीं निकलेगा। अगर कोई नहीं निकलेगा तो आपने लाहौर से लेके और रेड जोन तक 70 जगहों के ऊपर कंटेनरों की दीवारें क्यों खड़ी की हैं? आपने हर जगह गाड़ियां पकड़ के क्यों खड़ी कर दी हैं? आपने खंदकें क्यों खोद दी हैं? आपने जो है वो खारदार तारें क्यों बिछा दी हैं? बात यह है कि आपको पता है कि लोग निकलेंगे, आपको पता है कि अनसर्टेनिटी है, आपको पता है लोगों में इस्तराब है, आपको पता है लोगों में बेचैनी है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने नहीं देखा कभी, मैंने कहता था कि मैंने एक जगह जहां से 0 पॉइंट को बंद किया, मैंने कहा मैंने 10 साल में इस्लामाबाद में, मुझे तकरीबन 10 साल, बल्कि 10 साल तो भी नहीं हुए, लेकिन 10 साल होने वाले हैं, लेकिन 10 सालों में मैंने नहीं देखा कि इस तरह से यहां पे इतने ज्यादा कंटेनर्स जो है वो लगाए गए हों। लेकिन मैं अब जो दोस्तों से बात हो रही है, जो सीनियर हैं, जो पहले एहतजाज कवर करते रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद की तारीख में हमने जितने जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कोई मुख्तलिफ एहतजाज कवर किए हुए हैं, मुख्तलिफ मार्च कवर किए, वो कहते हैं कभी किसी प्रोटेस्ट में हमने इतनी ज्यादा सड़कें बंद नहीं देखी, हमने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कभी नहीं देखी जितनी सिक्योरिटी इस बार बुलाई गई है। और जो कुछ बंद किया गया है, जो सिक्योरिटी है, उस हवाले से जो मेरा लास्ट ब्लॉग है उसके शुरू में मैंने वो सारा बताया था कि मुनव्वर अजीम साहब ने जो बताया है कि 22,000 फोर्सेज होंगी सिर्फ इस्लामाबाद में, 22,000 फोर्सेज सिर्फ इस्लामाबाद में होंगी, और पिंडी अलग है, दाखिली खारजी रास्ते अलग हैं, और सिर्फ इस्लामाबाद में मेन जगह जो है वो 15 बंद की जा रही हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की 72 मकामात को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे ये अंदाजा होता है कि ये कितने खौफजदा हैं, ये कितने पैनिक में हैं, क्योंकि जाहिर है इनको पता है कि इन्होंने जो अवाम के साथ किया है, अवाम के अंदर जो नफरतें हैं, इनको पता है कि इस वक्त अवाम किस हद तक जो है वो अवाम का सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। लेकिन मैं आपको यहां पे रुक के एक और चीज भी बता दूं कि एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि 24 को ये अवाम को नहीं निकलने देते। अच्छा, इसका क्या मतलब है? 24 को नहीं निकलने देते तो फिर क्या हो गया? फिर उसके बाद बस ये हुकूमत आराम से फिर 5 साल पूरे करेगी? नहीं, अगली बार इमरान खान नई हिकमत अमली के साथ सामने आएगा। भाई बात यह है, अभी भी वो हिकमत अमली चेंज इस वक्त भी कर सकते हैं। एहतजाज मौखर कैंसिल करने वाली तो एक बात अभी ऐसी कोई नहीं है। वो तो अगर कोई बात इमरान खान की मान ली जाती है तो इमरान खान के पास इख्तियार है कि वो एहतजाज मौखर कर दे। लेकिन हिकमत अमली की तब्दीली के हवाले से दो चीजें हैं बड़ी अहम। एक चीज यह है कि अभी मैंने कहीं देखा भी सही कि बातचीत चल रही है कि जो लाहौर है, लाहौर में लाहौर के जो लोग हैं वो लाहौर में निकले और प्रोटेस्ट करें। देखिए, मैं एक बात है, फैक्ट है, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो मुसल्ला लोग नहीं हैं, वो क्रिमिनल लोग नहीं हैं, वो दहशतगर्द नहीं है, उनकी कोई जंगी ट्रेनिंग नहीं हुई है। हाँ, जुल्म सह सह के वो मजबूत जरूर हो गए हैं, जुल्म सह सह के उनका खौफ जरूर खत्म हो गया है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है, वो दहशतगर्द नहीं है, वो मुसल्ला लोग नहीं है। वो ये नहीं कर सकते कि वो वहां से निकले और वो पुरअमन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही होगी, वो शैल खा खा के फिर भी आगे बढ़ जाए, ये एक अलग चीज है। लेकिन ये कोई मुसल्ला जमात नहीं है कि जिनके पास असला हो वो भी जवाबी फायरिंग करें, ये वो चीज नहीं है। ठीक है, गो के मौजूदा हुकूमत की कोशिश पूरी है कि अदालतों पे लोगों का एतमाद खत्म हो जाए और मुल्क के अंदर अनारकी हो, खाना जंगी और लोग कानून हाथ में लें।
لیکن तहरीक इंसाफ अभी तक पुरअमन एहतजाज की बात कर रही है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन बात यह है कि जो एक ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जितनी रुकावटें लगा दी हैं, बहुत मुश्किल है। इतनी रुकावटों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लोग पुरअज़म हैं, लोग डटे हुए हैं, लेकिन ह्यूमन कैपेसिटी है ना। आप दोबारा ये कह रहा हूं कि आपके सामने कंटेनर की एक दीवार है, आप उससे कंटेनर की एक दीवार को आपने क्रॉस किया, दूसरी को किया, तीसरी, 70 रुकावटें हैं, 70 रुकावटें। लाहौर से जब आप इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं तो आप कितनी रुकावटें क्रॉस कर लेंगे? जाहिर है वो क्रॉस करेंगे, बहुत सी करेंगे। और एक बार अगर केपीके का काफिला इस्लामाबाद में इंटर हो जाता है और डी चौक पे पहुंच जाता है, फिर वो अगर 3000 लोग भी हुए तो 30,000 से 50,000 होना कोई मसला नहीं है। क्यों? एक बार जब लोग वहां पे पहुंच जाएंगे तो फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो लोग भी निकल आएंगे जो इस इंतजार में होंगे कि पहले कोई वहां पे पहुंचे तो फिर हम निकलें, पहले कोई और रुकावटें तोड़े फिर हम निकलें। देखें, तहरीक इंसाफ का जो वोटर और सपोर्टर है वो कौन सा है? वो पुरअमन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान को आगे जाता देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को पुरअमन देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में खाना जंगी के खिलाफ है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ है। देखें, अगर तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग खड़े हैं, अगर उनका पुरअमन जदोजहद से एतमाद उठ जाता और ईमान उठ जाता, तो फिर तो वो उन लोगों की तरफ जा रहे होते ना जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में पुरअमन जदोजहद के रास्ते बंद हो चुके हैं, असम्बलियों से आपको कुछ नहीं मिलना, याहिया अफरीदी की अदालत से आपको कुछ नहीं मिलना, आमिर फारूक और आलिया नीलम ने कुछ नहीं करना, आओ हमारे साथ आओ, हम असले की बुनियाद पर सारा कुछ करेंगे, जो कि दहशतगर्दी है, जो कि पाकिस्तान के साथ जुल्म है, जो कि पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है, जिसका कभी पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ऐसी जमातों के हम सब खिलाफ हैं जो असला उठाती हैं, जो दहशतगर्दी करती हैं। इन दहशतगर्दों को हम जहन्नमी कुत्ते कहते हैं, ख्वारिज कहते हैं, और हम इनसे लड़ने वाली जो दहशतगर्द हैं उनसे लड़ने वाले अपने फौज के जवानों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बात यह है कि पीटीआई के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, करोड़ों लोग, वो कौन लोग हैं? वो आम पाकिस्तानी है, वो मजदूर है, वो दुकानदार है, वो तनख्वाहदार तबका है, वो सरकारी मुलाजिम है, वो को मजदूरी करने वाला है, वो कोई मतलब हर तबके से, तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। जो क्या चाहते हैं? जो चाहते ये हैं, जिन्होंने 8 फरवरी को चाहा कि हम वोट पीटीआई को दे रहे हैं, हम इसलिए पीटीआई को वोट दे रहे हैं कि इमरान खान पे हमें हमारा ईमान है, हमारा एतमाद है, हमारा यकीन है कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, उसके बैरून मुल्क असासे और जायदादें नहीं हैं, उसके बाहर कारोबार नहीं है, उसका बाहर मफाद नहीं है, वो आलमी कुव्वतों का आलाकार नहीं है, वो चाबी वाला खिलौना नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो बुज़दिल नहीं है, वो बेगैरत नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो अमेरिका के इशारों पे नाचने वाला नहीं है, वो घटिया नहीं है, वो मकरूह नहीं है, वो नीच नहीं है, वो खबीस नहीं है। तो इसलिए हम उस दलेर आदमी के साथ हैं, बहादुर आदमी के साथ हैं, मुल्क के साथ वफादार के साथ हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करता है, जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात करता है, जो मजलूमों की बात करता है, जो हेल्थ कार्ड जो लाया था, जो एहसास प्रोग्राम लाया था, जो पनागाहें लाया था, जो दस्तरखान लाया था, जो लंगर खाने लाया था, जो गरीबों को कारोबार शुरू करके देने की बात करता था, जो यूथ को स्किल्स सिखाने की बात करता था, जो हेल्थ कार्ड के जरिए हेल्थ पूरे मुल्क में जो है वो लोगों को फ्री इलाज की बात करता था, जो क्लाइमेट चेंज की बात करता था, जो दरख्त लगाने की बात करता था, जो मुल्क को आगे लेके जाने की बात करता था, जो रियासत मदीना की बात करता था, जो फ्लाई रियासत की बात करता था, जो करप्शन खत्म करने की बात करता था, जो चोरों डाकुओं लुटेरों को चौकों चौराहों में लटकाने की बात करता था, जो एहतसाब की बात करता था, जो वतन की बात करता था, जो गैरत खुददारी की बात करता था और अपने वतन के फैसले वतन में करने की बात करता था। तो लोगों ने 8 फरवरी को उसको वोट दिया। फिर क्या हुआ? उस वोट को चोरी कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, तुम जो 4 करोड़ लोगों ने वोट डाला है उसको, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम होते कौन हो उसको वोट देने वाले? हम ये फैसला करेंगे कौन आएगा। हमारा फैसला यह है कि चोर डाकू और लुटेरे इस मुल्क में मुसलत रहेंगे। हमारा फैसला यह है कि शहबाज शरीफ रहेगा, और शहबाज शरीफ इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, नहीं, शहबाज शरीफ मुल्क के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि शरीफ खानदान ने तो मुल्क को स्नैच पे पहुंचाया है, इसलिए कि वो है बहुत अच्छा बंदा। हम जो उसको कहते हैं वो मान लेता है, सर झुका लेता है। हम जो है वो उसको थप्पड़ भी मार दे तो कहता है यस सर, ओके सर, मैं खादिम सर, मैं नौकर सर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर सर, इसलिए वो शहबाज शरीफ होगा। अब पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया, वोट चोरी हो गया। उसके बाद लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना चाहा, जो आइन उनको हक देता है, नहीं करने दिया जा रहा। अब वो जो पुरअमन लोग हैं वो जाहिर है कोशिश ही कर सकते हैं, उनके पास असला नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मुसल्ला हो। वो पुरअमन लोग हैं, वो पुरअमन लोग कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, वो आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे जहां तक आ सकेंगे। क्यों? आज अगर पीटीआई के साथ लोग निकलना चाहते हैं, क्यों निकलना चाहते हैं? क्या वो इसलिए निकलना चाहते हैं कि कोई वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं?
وہ اس لیے نکلنا چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے؟ کیا وہ اس لیے نکلنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے منی لانڈرنگ ہو اور پیسہ باہر جائے؟ کیا وہ اس لیے نکلنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر چور ڈاکو اور لٹیرے مسلط ہو جائیں؟ نہیں، ایک ہی مقصد ہے ان کا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو نکالو، ہم نے جس کو ووٹ دیا تھا اس کو لاؤ۔ عمرانی معاہدہ ریاست کا اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ریاست کا معاہدہ یہ ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے ووٹ ہمیں کیا کہا جاتا تھا، چلنے دو 5 سال حکومت کو، 5 سال بعد تم ووٹ سے جس کو مرضی لے آنا۔ اب آپ نے وہ ووٹ کا حق بھی لوگوں سے چھین لیا ہے کہ ووٹ تم اس کو دو گے نکلے گا کسی اور کو، ووٹ تم اس کو دو گے، اس کے 1.5 لاکھ ووٹ ہیں، اس کے 70,000 ہیں، 70,000 والے کے سامنے اس 1.5 لاکھ والے کا نام لکھ دیا جائے گا اور 1.5 لاکھ والے کے سامنے 70,000 والے کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کو لوگوں نے مسترد کیا اس کو مسلط کر دیا جائے گا، جو اقلیت ہے اس کو اکثریت میں بدل دیا جائے گا، اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے گا۔ لوگوں کا دکھ یہ ہے، درد یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور جو ہمارے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں وہ ہمارا خیال نہیں رکھ رہے۔ پاکستان کے لوگ کیوں اضطراب میں، کیوں مشکل میں، کیوں پریشانی میں؟ کیا اس لیے سے پریشانی میں کہ عمران خان جیل میں؟ یہ پاکستان کی قوم اتنی بھی کسی کی وہ نہیں ہے کہ ان کو اتنی فکر ہو کہ وہ جس طرح سے ہمارا دین یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو باقی بھی اس کا درد محسوس کریں، وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک فیکٹ ہے اور سچی بات کرنی چاہیے۔ لوگ اس لیے عمران خان کے بارے میں فکر مند ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، لوگ ملک کے ساتھ، لوگ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وہ بہتر ہے، ہم آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ملک چھوڑ کے جائیں، بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں، اس لیے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور لوگ اپنے آنے والے بچوں کے، اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں کہ یار عمران خان آئے گا، کلائمیٹ چینج پہ کام کرے گا، کوئی درخت لگیں گے، کوئی ماحولیات کے اوپر کام ہوگا، کوئی اکانومی آگے جائے گی، پیٹرول ڈیزل سستا ہوگا، مہنگائی کم ہوگی، روزگار چلے گا، کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی، یہ ساری چیزیں آگے جائیں گی، ٹیکسٹائل دوبارہ چلے گی، ملیں چلیں گی، فیکٹریاں چلیں گی، انویسٹمنٹ آئے گی، اوورسیز پاکستانی انویسٹ کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں یہ ولاگ کرنے لگا تو میں کئی بار پہلے بھی بات کر چکا ہوں کئی اوورسیز پاکستانیوں کی، ان میں سے ایک طلعت ملک صاحب ہیں۔ طلعت صاحب جرمنی میں ہوتے ہیں۔ مجھے وہ جب ہوپ پیدا ہوتی ہے نا، جب ہوپ پیدا ہوتی ہے کہ ملک میں کوئی تبدیلی آنے لگی ہے اور عمران خان باہر آنے لگا ہے، وہ مجھے کال کرتے ہیں اور اتنی جذباتی کال کرتے ہیں، کہتے ہیں صدیق بھائی جس دن عمران خان آئے گا نا، میں آؤں گا، میں 2 یہاں پہ جو ہے وہ فیکٹری لگاؤں گا، میں ایک فیصل آباد میں لگاؤں گا، ایک کراچی میں لگاؤں گا، میں یہ کروں گا۔ بس اتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کس لیے؟ بھائی وہ تو جرمنی بیٹھے ہیں، وہ جرمنی میں انویسٹ کریں، وہ کسی اور ملک میں انویسٹ کریں۔ مقصد ان کا پیسہ کمانا نہیں ہے، مقصد ان کا اپنا وطن ہے، اپنی دھرتی ہے، اپنا ملک ہے، رہنا انہوں نے ادھر ہے جرمنی میں، لیکن ملک اپنے کا۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ یہ جو امریکہ میں جونی بشیر صاحب کا آپ نے دیکھا ویڈیو پیغام آیا ہوا تھا، آج میری اکبر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی یو ایس میں، تو وہ یو ایس میں بیٹھے ہیں، ان کا کیا لینا دینا ہے پاکستان کے ساتھ؟ وہ وہیں پہ انویسٹ کریں، ان کے بچے وہاں پہ، ان کی فیملیز وہاں پہ، اگر یہاں پہ کوئی ہیں ان کو بھی وہ لے جا سکتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں باہر کہ جو چاہیں تو اپنے یہاں سے 200 فیملی ممبرز کو بھی وہاں پہ امریکہ میں لے جائیں، کسی اور ملک میں سیٹل کروا دیں، لیکن وہ سب اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی دھرتی کا سوچتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، روزانہ درجنوں جو میتیں ہیں وہ پاکستان آتی ہیں، موت ایک حقیقت ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، جن کی پاکستان سے باہر ڈیتھ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں دفن ہم نے اپنے ملک میں ہونا ہے، اپنے وطن میں ہونا ہے، اپنی دھرتی، اپنی اس زمین میں ہم نے دفن ہونا ہے۔ صرف اس لیے ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ اتنے گھنٹے کا 24 36 گھنٹے 48 گھنٹے کے سفر اور ٹائم کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز یہاں پہ پہنچتی ہے کہ ہم نے دفن اس مٹی میں ہونا ہے۔ ایک محبت ہے اس وطن، اس دھرتی کے ساتھ۔ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، چاہے وہ جرمنی میں ہیں، یہ طلعت صاحب وغیرہ، یا یو ایس میں ہیں، جونی بشیر صاحب ہوں، اکبر صاحب ہوں، باقی جو ہوں، عاطف خان ہوں، یہ سارے ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہاں پہ عمران خان کی حکومت آ جائے گی تو یہ جتنے اس وقت آپ کو امریکہ میں اوورسیز پاکستانی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ٹھیکے ملیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کو پیسہ ملے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مال بنائیں گے؟ او بھائی، یہ سارے وہ جاوید صاحب اور یہ ہمارے دوست عباس شبیر صاحب کے توسط سے ہمیں بہت سے نام پتہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ عباس شبیر صاحب جب بھی یو ایس جاتے ہیں تو بہت سے اوورسیز پاکستانی جو وہاں کے ہیں، جو پاکستان کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں، ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، ہم تک پہنچتے ہیں ان کے ٹویٹر کے ذریعے۔ تو وہ اگر وہ پیسہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کی حکومت آ جائے نا تو یہ جتنے اوورسیز پاکستانی آپ کو اس وقت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ یو کے میں آ رہے ہیں، چاہے وہ یو ایس میں آ رہے ہیں، چاہے وہ جرمنی میں آ رہے ہیں، کینیڈا میں آ رہے ہیں، یہ جتنے پاکستانی ہیں، ان کا یہ پیسہ، ان کا ذاتی طور پہ پیسہ کم ہوگا۔ کیوں؟ ان کو پاکستان زیادہ پیسہ بھیجنا پڑے گا،
عمران خان کہے گا جی میں نے فلاں پروجیکٹ کرنا ہے، مجھے فلاں پیسے دو، میں نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے فلاں، ان کو پیسہ اپنے ان کا بینک بیلنس کم ہوگا، بڑھے گا نہیں. وہ سارا اگر سب کچھ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس وطن کے لیے کر رہے ہیں، اس دھرتی کے لیے کر رہے ہیں، اس پاکستان کے لیے کر رہے ہیں جو اپنا وطن ہے، اپنا گھر ہے، اپنی دھرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ لوگ اگر عمران خان کے ساتھ نکل رہے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں، پاکستان کی محبت میں نکل رہے ہیں، ملک کو آگے لے جانے کے لیے نکل رہے ہیں، ملک کو انتشار کا شکار کرنے کے لیے یا پیچھے لے جانے کے لیے نہیں کر رہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ زیادہ تعداد میں نہ نکل پائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد حکومت مضبوط ہو جائے گی، حکومت اور کمزور ہو جائے گی. کیا 24 کی کال اگر ایک لمحے کے لیے میں فرض کرتا ہوں، ان کی بات مان لیتا ہوں کہ 24 کے احتجاج انہوں نے ناکام بنا دیا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پورے پاکستان کو نہیں نظر آ رہا کہ اگر یہ ناکام ہوگا تو کیوں ناکام ہوگا؟ یہ اس لیے ناکام ہوگا کہ آپ نے درندگی، بربریت، جزیدیت اور فسطائیت برپا کر دیا ہے، آپ نے کنٹینروں کی دیوار کھڑے کر دیا ہے، آپ نے خندقیں کھود دی ہیں، آپ نے پورا پاکستان بند کر دیا ہے، آپ نے بندوقیں نکال لی ہیں، آپ نے بندوقیں تان لی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا اس کے بعد عمران خان کہے گا ٹھیک ہے اب میں سو رہا ہوں، میں ریسٹ کر رہا ہوں، خدا حافظ، اب میں بیٹھا ہوں لمبے عرصے کے لیے جیل میں، بس ٹھیک ہے یہ ان کو حکومت کرنے دو. ایسا نہیں ہوگا. وہ عمران خان ہے، اس کو وہ جاوید میاں نے یا رمیز راجہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ آپ کو 100 میں سے 100 بار آپ کو غلط ثابت کرے گا، وہ ہر بار آپ کو غلط ثابت کرے گا. وہ جب آپ اس کے ساتھ لڑیں گے وہ آپ کو غلط ثابت کرے گا، وہ ہر بار آپ کو شکست دے گا. وہ آپ کو شکست دے چکا ہے. آپ نے شکست مان لی نا جب آپ نے اپنے نہتے لوگوں کو، پرامن لوگوں کو روکنے کے لیے کنٹینروں کی دیوار کھڑی کر دی. آپ نے کاروبار بند کر دیے، میٹرو بند کر دی، ٹرانسپورٹ بند کر دی، سڑکیں بند کر دی، ہائی ویز بند کر دی، موٹر ویز بند کر دی، رنگ روڈ بند کر دیا. آپ نے اسکولوں میں چھٹیاں کر دی، تعلیمی ادارے بند کر دیے، کاروبار آپ نے بند کر دیے، آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا. تو آپ نے شکست مان لی نا کہ میں نہیں لڑ سکتا تمہارے ساتھ. یہی ہوتا ہے نا. اگر آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو آنے دیں، انہیں کہیں کہ یہ آؤ ادھر اور بیٹھو اس میں پریڈ گراؤنڈ میں تمہیں جگہ دینے. آپ کوئی جگہ تو ان کو دے دیں، لیکن آپ کا تجربہ یہ ہے کہ آپ نے جب ان کو کوئی جگہ دی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ لوگ لے کے آئے. آپ نے جب کنٹینر لگائے وہ آئے. دیکھیں عمران خان نے فائنل کال دی ہے، لیکن حکومت کی جو تیاری ہیں وہ بہت سخت ہیں. سخت اس طرح سے کہ جو کنٹینرز دیے وہ سارا کچھ، لیکن لوگ پرعزم ہیں. اگر اب ایک حکمت عملی چینج کرنے کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو لاہور کے لوگ ہیں وہ لاہور میں احتجاج کریں. ابھی اناؤنس نہیں ہوا، اگر ہوگا تو پتہ چل جائے گا. لیکن اس وقت تک اسلام آباد آنے کا ہے اور کے پی کے پرعزم ہیں، پنجاب تیار ہے. اگر میں ایک لمحے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں نکل پاتے، لوگ نہیں نکل پاتے، تو وہ مسلط ہے نہیں کہ وہ بندوقیں لے آ کے اور وہ بندوقوں کے ذریعے آگے بڑھ جائیں گے، نہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ 24 کی کال کے بعد بس پھر اس کے بعد آپ آرام سے باقی 4 سال گزاریں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. عمران خان نئی حکمت عملی کے ساتھ آئے گا، نئے پلان کے ساتھ آئے گا، نئے طریقے سے آپ کی طرف آئے گا اور آپ کو ایک پل بھی چین نہیں لینے دے گا، سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا جب تک تم لوگ ملک کے لیے سنسیئر نہیں ہو جاتے. عمران خان تمہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا. وہ کہتا ہے اگر میرے بغیر تم ملک کو ٹھیک کر سکتے ہو میرے بغیر کر لو، لیکن کچھ کرو تو صحیح. بات یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد چوروں، ڈاکو، لٹیروں کو مسلط کیا گیا. انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی ایک آسانی لائی ہوتی تو یقین کریں اس وقت وہ ملک کے اندر ماحول نہ ہوتا جو اس وقت ہے. لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. یہ تو خدا نخواستہ حالات اس نیج پہ لے جا رہے ہیں کہ لوگ اجتماعی خودکشیاں کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج وزیر داخلہ نے جانا تھا کرم، نہیں گیا کہ جی موسم خراب ہے. جھوٹ، بکواس. موسم کہاں خراب ہے؟ سیدھی بات کرو کہ یہاں پہ حکومت بچانے کے لیے تم مصروف ہو اور چوروں، ڈاکو، لٹیروں کے تحفظ میں مصروف ہو. کرم میں آج بھی ہم بات ہوئی ہیں، لیکن میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ چیزیں پھر لوگوں میں ایک اشتعال آتا ہے. لوگ جب سنیں گے کہ وہاں پہ اس وقت حالات اس وقت بھی کتنے خراب ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہے، کوئی اجلاس نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں ہے. اور یار یہ 22,000 جو فورسز آپ نے یہاں پہ لگا دی اسلام آباد میں، ان 22,000 کو بھیجو نا کرم میں. ان 22,000 کو کرم میں بھیج کے اور جو 50، 60، 70 یہ جتنے بھی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑ لو. 22,000 کو بھیج کے پتہ چلے کہ یہ ریاست کی ریٹ ہے. لیکن نہیں، یہ جو 22,000 یہاں آپ نے منگوائے ہیں اسلام آباد میں، ان 22,000 کو کچے میں لے جائیں نا. روز ویڈیو آتی ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ بیچارے اور وہ ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اور کروڑوں روپے، لاکھوں روپے دے کے لوگ اپنے بندے چھڑوا رہے ہیں کچے کے ڈاکوؤں سے. پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. بھائی ہے نا نو گو ایریا، پاکستان میں نو گو ایریاز ہیں، ایک نہیں کئی ایریاز ہیں. کچے کا ڈاکو نو گو ایریا، آپ نہیں جا سکتے، آپ کی ریاست نہیں جا سکتی وہاں پہ. عام آدمی تو دور کی بات ہے. آپ ہمارے دوست ہیں عابد علی ارائیں صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. وہ
کشمور کے علاقے سے وہ جو حالات بتا رہے ہیں یہ تو آپ مطلب اب تو آپ کشمور سے آگے جاتے ہوئے سن کے خوف آتا ہے کہ بھئی وہ جو علاقے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور شام کے بعد وہاں پہ آپ نہیں نکل سکتے. کے پی کے 4-5 ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ آپ مغرب کے بعد نہیں نکل سکتے. ایک فیکٹ ہے، نہیں نکل سکتے آپ. اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جی کے پی کی حکومت، کے پی کی حکومت، اور بھائی یہ دہشت گردی کے پی کے کی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اس میں فیصل فرید صاحب نے بڑی اچھی بات کی خاور گمن صاحب کے پروگرام میں، چودھری غلام حسین صاحب کے پروگرام میں، کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے کہ آپ کا اسناد دہشت گردی کے جو قانون ہے وہ بھی وفاقی ہے، وفاق کا ہے، صوبائی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سن رہا تھا فرحت جاوید صاحبہ بی بی سی کے لیے بڑا زبردست رپورٹ کرتی ہیں، انہوں نے ایک ایکسپلینر بنایا ہوا تھا جب یہ کچھ چابی والے کھلونے ہیں نا جن کو بڑی اس وقت اچھل کے آ رہے ہیں کہ او جی علی امین گنڈا پور کچھ نہیں کر رہا، قرم میں علی امین گنڈا پور کچھ نہیں کر رہا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے خود علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے وہ ٹویٹس پڑھے ہیں اپنے ولاگ میں، میں نے ری ٹویٹ کیے ہیں کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اصل جو مین جو رسپانسبلٹی ہے وہ وفاق کی ہے. کیوں؟ فرحت جاوید صاحبہ نے بی بی سی پہ رپورٹ کیا ہے کہ جو کابل ہے اس کے سب سے قریب جو پاکستان کے علاقہ ہے وہ قرم ہے. دوسرا، قرم جو ہے وہ ان 4 صوبوں کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے افغانستان کے، جن 4 صوبوں میں داعش اور ٹی ٹی پی اور ان تنظیموں کا وہاں پہ راج ہے اور اثر رسوخ ہے جو اینٹی اہل تشیع ہیں. تو مجھے بتائیں بارڈر جو ہے وہ کے پی کے پولیس نے تو سکیور نہیں کرنا، یہ تو وفاق کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے. لیکن وفاق، مجھے بتائیں جتنی بڑی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، آپ نے کو دیکھا ہے کوئی شباز شریف نے میٹنگ کی ہو، کوئی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہو، کوئی اے این پی سے رابطہ کیا ہو، کوئی چابی والے کھلونوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی ہو، کوئی بلاول نے میٹنگ کی ہو، کوئی زرداری آ گیا ہو، یہ کسی کے گھاٹ پہنچ گیا ہو. 26ویں آئینی ترمیم ان کے لیے عام تھی. کیوں؟ انہوں نے یا افریدی کو لگانا تھا اور امین الدین خان کو لگانا تھا. اس کے لیے رات مولانا فضل الرحمان نے 1:30-2 بجے پریس کانفرنس کی، 4 بجے شباز شریف ان کے گھر پہنچ گیا. آپ نے دیکھا ہے کوئی پریشانی؟ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ بات کرتے ہیں. کوئی یہ باتیں لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ انسانی جان کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، ملک کی کوئی وقت نہیں ہے، انسانی معاملات کی کوئی وقت نہیں ہے. لوگوں کی، بچوں کی، چھوٹے بچے کا فیڈر اتنا دل چیر کے رکھ دیتا ہے وہ جو تصویر سامنے آئی قرم سے، اور جو وہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اور شباز شریف کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، خواجہ آصف کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مریم نواز کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، نواز شریف کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچھا، اب یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک یہ 4-5 لوگ چلا رہے ہیں جن کے اختیار میں ہیں. فیصلے نواز شریف کر رہے ہیں، شباز شریف کر رہے ہیں، ان کے پاس ہے اختیار. تو نواز شریف کو کوئی ٹویٹ دیکھا آپ نے؟ کوئی بیان دیکھا آپ نے قرم کے اوپر نواز شریف کا؟ آپ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ میاں صاحب کو ڈر لگتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بولیں گے تو وہ دہشت گرد میاں صاحب کو نہ کچھ کر دیں. تو میاں صاحب بہت خوف زدہ ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف بات نہیں کرتے. قرم کے اوپر کوئی بیان نہیں دیکھیں گے آپ، شباز شریف کا کوئی بیان نہیں دیکھیں گے آپ، وزیر دفاع کا نہیں دیکھیں گے آپ، وزیر داخلہ کا نہیں دیکھیں گے آپ، کسی کا نہیں دیکھیں گے. ہاں، پی ٹی آئی کے خلاف ان سے باتیں کروا لیں، چیخ کے پریس کانفرنس کریں گے پی ٹی آئی کے خلاف، پرامن لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے. یار کوئی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ قرم میں شہید ہونے والوں کے قاتلوں، شہید کرنے والے قاتلوں کے گھروں میں کوئی گھسا ہو پولیس والا اور ایسے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، دروازہ کھول رہا ہو، چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہو، دیوار پھلانگ کے جا رہے ہو؟ ایک ویڈیو بھی آپ نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ پی ٹی آئی کے وہ ووٹر اور سپورٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا، آپ نے ان کو مسلط کر دیا، جو کہتے ہیں کہ ہم ملک کو آگے جانا دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ملک کو جو بھی آگے جاتا دیکھنا چاہتا ہے نا، اس کے خلاف ہے یہ حکومت. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اچھا تم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہو، اچھا تم کہتے ہو کہ ہم غریب ہو جائیں، ہم پیسہ نہ بنائیں. آپ کرپشن کے خلاف بات کریں گے، آپ لوٹ مار کے خلاف بات کریں گے. یہ کتنے میمز بنی ہوتی ہیں اور مزاحیہ بات بنی ہوتی ہے کہ خطیب صاحب نے جمعے کے دن کا دعا کروائی کہ یا اللہ پاکستان میں چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں کو تباہ اور برباد کر دے، اور شام کو ایف آئی آر کر دی اس کے اوپر کیس نے نون لیگ والوں کے خلاف جمعے کے بعد جو ہے وہ دعا کروائی ہے. تو بھئی آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے خلاف تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں نہیں پتا، وہ جو انڈیا کے ایک شاعر کا بھی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ چور، ڈاکو، لٹیرے کون ہیں. تو آپ نے ایف آئی آر ان کے اوپر کر دی ہے. ایک مذاق بنا ہوا ہے، لیکن یہ اس میں ایک یعنی ایک عکاسی ہوتی ہے اس چیز کی جو اس ملک کے اندر صورتحال ہے. تو دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ پرعزم ہیں، تیار ہیں. حکومت نے ہر طرف کنٹینر لگا دیے ہیں، 70 مقامات پہ اس وقت کنٹینرز ہیں. لاہور سے اگر آپ نے اسلام آباد آنے ہیں، تحریک انصاف دیکھتے ہیں کہ وہ لاہور کی حد تک اپنا لائے عمل چینج کرتے ہیں یا اسلام آباد ہی آتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 8 فروری کے بعد پہلی مرتبہ اتنی سیریس چیز ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بشرا بی بی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونے پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم لوگ لے کے نکلنا نہیں چاہتے.
اور نہیں نکلتے تو ہمارا ٹکٹ چلا جائے گا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے پی ٹی آئی کے اندر. تو باقی بات چیت اس وقت بھی جو ایک رابطہ ہے علی امین گنڈا پور محسن نقوی, علی امین گنڈا پور اپنا محسن نقوی اور بیسر گور صاحب, اور بیسر گور صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب تو ظاہر ہے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں بات چیت کو موقع دینا چاہیے. لیکن بات چیت کو کتنا موقع دیں؟ 2.5 سال تو گزر گئے ہیں. کوئی ایک چیز بتائیں جس کے اوپر کوئی بات انہوں نے پوری کی ہو. اور باقی عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے ہی مانتے ہیں, اور یہ حکومت کبھی بھی بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ معاملات حل نہیں کرے گی. تو جب تک آپ پریشر جو ہے وہ نہیں بڑھائیں گے تو یہ چیزیں باقی انشاءاللہ بات کریں گے. اس وقت بھی کنٹینرز مزید لگائے جا رہے ہیں, راستے مزید بلاک کیے جا رہے ہیں, سیکیورٹی مزید لگائی جا رہی ہے, اور حکومت اپنی طرف سے تیاریاں اور زیادہ کر رہی ہے, کیونکہ اس بار ان کو پتا ہے کہ لوگ آنے کو تیار ہیں, لوگ نکلیں گے, اور اس لیے اس وقت یہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آتے ہیں, لوگوں کو روکنے کے لیے, اور پریشان بھی نظر آتے ہیں, خوفزدہ بھی نظر آتے ہیں. دوسری طرف لوگ پرعزم ہیں. اب اصل جو امتحان ہے وہ کے پی کے کا ہے. ایک فیکٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کے پی کے, اگر کے پی کے سے لوگ نکل کے اور 30-40 ہزار لوگ اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں, اور 3 سے 5 ہزار لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک پہ, تو پھر 3,000 کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو 50,000 میں 3,000 کو 30,000 میں اور 5,000 کو 50,000 میں کنورٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بار لوگ وہاں سے نکل کے رکاوٹیں توڑ کے اسلام آباد میں انٹر ہو جائیں تو باقی جو احتجاج مؤخر کرانے کی کوشش وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگی جب تک عمران خان صاحب جو ہیں ان سے بات چیت کر کے اور کوئی کمٹمنٹ دی جاتی کہ ہاں اب ہم ملک کو آئین کے راستے پر لے کر جانے کے لیے تیار ہیں, قانون کے راستے پر لے جانے کے لیے تیار ہیں, امن کی طرف لے جانے پہ تیار ہیں, آگے لے جانے پر تیار ہیں. جبر, بربریت, فسطائیت, اس کا ہم خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. غلطیوں کا آپ اعتراف کریں گے, عمران خان سے معافی مانگیں گے, پھر تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. باقی تو ایسے چلتا رہے گا. ابھی آج بھی دیکھیں لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے, پہلے نمبر پہ رہا ہے, لیکن ان کا کوئی فوکس نہ دہشت گردی پر ہے, نہ کلائمیٹ چینج پر ہے, نہ ماحولیاتی آلودگی پر ہے, نہ سموگ پر ہے. ان کا مفاد ابھی بھی آج سارے دن خبریں چلتی نہیں ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی کمیٹیاں بن گئی ہیں کہ جو آپس میں لوٹ مار کے اوپر, حصے کے اوپر ایک لڑائی ہے, وہ ہم آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ تم نے کتنا پیسہ کما رہے ہو تو میں کتنا کماؤں گا, تو تمہیں کہاں سے اور پیسہ لوٹنے کے لیے جگہ دی جا سکتی ہے. یہ چیزیں تو گیم آن ہے جناب, اور پی ٹی آئی کے لوگ پرعزم ہیں. کل صبح لوگ نکلیں گے اور پھر بات کریں گے کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں, کس طرح ہو رہی ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.